आयत नंबर 6 में अल्लाह पाक फरमाते हैं यौम तरजुफु राजिफा, जिस दिन कांपेगी कांपने वाली। इस आयत मुबारका से पहले हम ये देखते हैं कि 5 आयत में अल्लाह पाक कस्में खा रहे हैं और कसम खाने के बाद जवाब कसम आता है। कसम और जवाब कसम क्या होता है कि जिन चीज़ों की कसम खाई जाती है वो तो कसम हो जाती है, मगर आप किस चीज़ के बारे में कसम खा रहे हैं, अपनी कसम से किस बात की वजाहत करना चाहते हैं, वो उस कसम के लिए जवाब कसम बन जाता है। लेकिन यहाँ पे तो कोई जवाब कसम नहीं आ रहा है। तो मुफस्सिर किराम ये बात फरमाते हैं कि अल्लाह पाक का कलाम जो है वो कानून से और ग्रामर से पाक कलाम है। गोया कि ग्रामर जो है वो कुरान पाक को फॉलो करती है, न कि कुरान पाक जो है वो ग्रामर को फॉलो करता है। इसलिए हम ये देखते हैं कि कुरान पाक में हमें बहुत सारी बातें ऐसी भी मिलती हैं जो ग्रामर के कानून के बरखिलाफ भी होती हैं। फिर आयत मुबारका में लफ्ज़ राजिफा आया है, जिसके असल हरूफ रा, जीम और फा हैं और इसका मतलब कांपना होता है। और ये मुबालगे का सीखा यहाँ पे लाया गया है कि जब ज़मीन बहुत शिद्दत के साथ कांपेगी, और इस कांपने से मुराद ज़मीन का ज़लज़ला है। और ये कांपना ऐसा होगा कि जिसमें बहुत बेचैनी और बहुत बेसुकूनी होगी। और रजस से मुराद ऐसा बुखार भी होता है कि जिससे इंसान कांपने लगता है। अब इन तमाम अल्फाज से जो अल्लाह पाक ज़मीन की कैफियत को बयान फरमा रहे हैं, मुफस्सिर किराम भी फरमाते हैं कि जैसे घुड़सवार ने घोड़े की लगामों को खींचा हुआ होता है या तीर फेंकने वाले ने तीर कमान में तीर को खींचा हुआ होता है, इसी तरीके से अल्लाह पाक ने ज़मीन की लगामों को खींचा हुआ है। और जिस दिन अल्लाह पाक इस ज़मीन की लगामों को ढीला करेंगे, उस दिन ये ज़मीन कांपना शुरू हो जाएगी। और फिर अहले इल्म इसकी कैफियत को यूं बयान करते हैं कि जैसे औरत को जब दर्द ज़ह होता है और जब वो दर्द की शिद्दत के साथ कांपती है, तो उसके कांपने के बाद एक बच्चे की पैदाइश होती है, तो वो उस कांपने के साथ अपने अंदर का बोझ बाहर निकाल देती है। यही कैफियत ज़मीन के अंदर भी होती है, क्योंकि ज़मीन ने भी अपने अंदर बहुत कुछ समेटा हुआ है। चाहे वो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक वाले इंसान है, जो भी मरता है वो ज़मीन के अंदर जाता है। और फिर इंसान के गुनाह, इंसान के अमाल, जो हदीस मुबारका से भी साबित होती है बात, उसके असरात भी ज़मीन के अंदर जाते हैं। और फिर बहुत कुछ जो अल्लाह पाक ने मादनियात ज़मीन के अंदर रखी हुई हैं। तो जब ज़मीन अंदर से गर्म होती है, जैसे हदीस पाक का ये मफ़हूम भी आता है कि जब इंसान गुनाह करता है तो ये ज़मीन भी अल्लाह पाक से फरियाद करती है कि अल्लाह पाक, आपके बंदे के गुनाहों से मेरा सीना गर्म हो रहा है। लिहाजा ये जो गर्मी की शिद्दत और जो कुछ भी इसके अंदर अल्लाह पाक ने रखा हुआ है, जिस दिन ये कांपेगी तो अपने अंदर का सारा बोझ बाहर निकाल देगी। बाज़ अहले इल्म ये भी फरमाते हैं कि जिसका सबूत हदीस पाक से भी मिलता है कि जब कभी हम ये देखते हैं कि ये ज़लज़ले आते हैं, सुनामी आते हैं, ये तमाम हालात भी ज़मीन के ऊपर इसीलिए आते हैं कि जब ज़मीन अंदर से कांपती है। तो इस शिद्दत के मनाज़र हमें दुनिया में देखने पड़ते हैं। हालांकि ये कांपना बहुत मामूली नोयत का कांपना है, तो इसकी डिज़ास्टर तबाही इतनी ज़्यादा होती है। तो जिस दिन ये ज़मीन मुकम्मल तौर पे कांपेगी तो उस दिन ज़मीन के ऊपर का नक्शा ही बदल जाएगा। फिर इस आयत मुबारका में जो गौर तलब बात यह है कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जिस दिन कांपेगी कांपने वाली, ये नहीं बताया जा रहा कि इस ज़मीन को लर्जा देने वाला कौन है। हम जितनी भी आयत देखते हैं हशर के दिन के बारे में, जिसमें अल्लाह पाक ज़मीन और आसमान की तबाही का जिक्र फरमाते हैं, तो हम अरबी लिहाज से ये देखते हैं कि वो मजहूल किसी के होते हैं, यानी कि वो पैसिव वॉइस में बात की जाती है कि लिपेट दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, भड़का दिया जाएगा, आसमान फाड़ दिया जाएगा, ज़मीन को लर्जा दिया जाएगा। तो गोया कि इस अंदाज में बात करने का मकसद क्या है कि जब ये सारी तबाही आ रही होगी और जो इस शिद्दत की नोयत की होगी, तो किसी इंसान को इस बात का होश ही नहीं होगा कि इसका करने वाला कौन है। जैसे कि खुदा न खासा किसी मुल्क के ऊपर हमला हो जाता है या किसी इंसान के घर के ऊपर हमला हो जाता है, तो उस वक्त वो ये वेरिफिकेशन नहीं करता रहता कि करने वाला कौन है, कहाँ से हमला आ रहा है, किस तरह से हो रहा है। उस वक्त सिर्फ इंसान को इस बात की फिक्र होती है कि मैंने अपनी जान बचानी है। तो गोया कि उस दिन की गहमा गहमी और बदहवासी का एक आलम है जो इन अल्फाज के जरिए बयान किया जा रहा है कि बस ज़मीन कांपेगी, लेकिन कौन उसको ज़लज़ला दे रहा है इसकी किसी को कोई फिक्र नहीं होगी। हर इंसान को अपनी जान बचाने की फिक्र होगी। और फिर ये बात कही जा रही है कि ज़मीन कांपेगी, और जब ज़मीन कांपेगी तो अपने साथ, अपने ऊपर, अपने अंदर मौजूद हर चीज़ को वो लर्जा दे देगी। आयत नंबर 7 में कहा जा रहा है ततबऊ हर रादिफा, और इसके पीछे आएगी रादिफ। ततबऊ का मतलब भी यही होता है कि एक के बाद दूसरे का आना, और रादिफा का लफ्ज़ जो है ये रदीफ़ा से बना है, और रदीफ़ कहते हैं कि सवारी में पीछे बैठने वाला इंसान। जैसे कि हम उर्दू ज़ुबान में मुतरादिफ का लफ्ज़ बोलते हैं कि दो ऐसे अल्फाज जिनके माना बहुत करीब करीब होते हैं, तो गोया कि रदीफ़ का माना भी यही होता है कि आपके पीछे बहुत करीब बैठने वाला इंसान।
لہٰذا آیت نمبر 6 اور 7 کے بارے میں ایک قول تو ہمیں مفسرین کرام کا یہ ملتا ہے کہ اس سے مراد 2 نفخے ہیں، یعنی کہ 2 مرتبہ سور کا پھونکا جانا ہے۔ جب پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا تو زمین کے اوپر لرزہ طاری ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ لیکن بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث مبارکہ سے یہ مفہوم ملتا ہے کہ 2 نفخوں کے درمیان میں تھوڑا سا گیپ آئے گا، فاصلہ ہوگا، جبکہ ردیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیچھے بیٹھنے والا انسان اور وہ بہت قریب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے فاصلہ بہت کم ہوگا۔ اس لیے وہ ان آیات کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ جب ایک ویو آئے گی زلزلے کی یا جو بھی تباہی کی ویو زمین کے اوپر آنی ہے تو اس کے بعد ایک اور دھچکا آئے گا کہ آسمان کا ٹوٹنا، پہاڑوں کا بکھر جانا، تو گویا کہ ایک کے بعد ایک زلزلے کا آنا، ایک کے بعد ایک کسی تباہی کی ویو کا آنا، اس سے مراد جو ہے وہ ردیف میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتے ہیں قلوب یوم اذن واجفہ، کہ اس دن بہت سارے دل دھڑک رہے ہوں گے۔ یہاں پہ لفظ واجفہ استعمال کیا گیا ہے، اس سے مراد دل کی دھڑکن کا تیز ہونا ہوتا ہے، اور یہ ظاہر بات ہے خوف کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات کا تذکرہ کرنا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں خوف کے لیے بہت زیادہ الفاظ کو استعمال کیا ہے، کیونکہ ہر طرح کا خوف ایک جیسا نہیں ہوتا، یہ مختلف کیفیات کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، لیکن جہاں جس طرح سے اللہ پاک نے جس لفظ کو استعمال کیا ہے وہ وہاں پہ اس خوف کی خاص کیفیت کو بیان کرنا ہے۔ جیسے کہ اس کی مثالیں اگر ہم سمجھیں تو ہمیں قرآن کی خوبصورتی کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر یہ خوبصورت کلام ہے اور کس قدر حکمت والا یہ کلام ہے۔ مثلا خوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ جسمانی خوف کو بھی کہا جاتا ہے، اور خشیت بھی ایسے خوف کو کہا جاتا ہے جس سے آپ سامنے والے کو کوئی بہت بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اس کی بڑائی کی وجہ سے آپ کے اوپر جو کیفیت ہوتی ہے وہ خوف کی کیفیت ہوتی ہے۔ پھر قرآن پاک میں لفظ خشوع استعمال ہوتا ہے، اور عموماً یہ نماز کی کیفیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس سے مراد وہ خوف ہوتا ہے کہ جو صرف آپ کے دل کے اوپر نہیں ہوتا بلکہ اس کا اظہار آپ کے چہرے پہ اور آپ کے اعضاء کے اوپر بھی ہو رہا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو نماز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ورنہ نماز میں انسان کوئی کام تو نہیں رہا ہوتا، ڈر تو نہیں رہا ہوتا، مگر اس کیفیت کے لیے خشوع کا لفظ لایا کہ ایسا خوف جو تمہارے اعضاء سے، اس کی عاجزی تمہارے اعضاء سے ظاہر ہو رہی ہو۔ پھر قرآن پاک میں جو ہے وہ تقویٰ کا لفظ لایا گیا، اس کا مطلب بھی ڈر اور خوف ہوتا ہے، مگر یہ کیسا خوف ہے کہ جب انسان کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے اور اس کو اس کے کام کے انجام سے جو خوف ہوتا ہے اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اب قرآن میں بار بار یہ آتا ہے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، یعنی کہ جو کام تم کرتے ہو ڈرو کہ ان کاموں کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ یہ بالکل ایک مختلف خوف کی کیفیت ہے۔ پھر قرآن پاک میں حذر کا لفظ آتا ہے، اور حذر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے بھاگنا، کسی چیز کے خطرے سے بھاگنا، اور یہ لفظ موت کے لیے استعمال ہوا ہے کہ انسان موت کے خوف سے بھاگتا ہے۔ پھر قرآن میں روعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اچانک کسی چیز کو دیکھ کر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے روعہ کہا جاتا ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نے اچانک فرشتے کو اپنے سامنے دیکھا تو آپ کے اوپر روعہ کی کیفیت طاری ہوگی۔ پھر اوجسہ کا لفظ آتا ہے، یہ ایسا خوف ہوتا ہے جو کسی آواز یا خبر کو سننے کے بعد انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور خوبصورت لفظ جو ہے وہ وجل ہے، اور وجل ایسے خوف کو کہا جاتا ہے جو آپ کے دل کی گہرائی سے اٹھتا ہو۔ اور یہ لفظ کہاں استعمال ہوا ہے کہ جب ایمان والے اللہ پاک کا قرآن سنتے ہیں تو ان کے دل جو ہیں وہ وجلت میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ ان کے دل کے اندر سے کوئی خوف ہے جو پیدا ہوتا ہے۔ رہب کا لفظ آتا ہے، اور رہب ایسے خوف کو کہا جاتا ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہوں اور اس کے بارے میں آپ کو یہ خوف بھی ہو کہ کہیں وہ ہمیں مایوس نہ کر دے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کو رہب کے ساتھ پکارتے ہیں، یعنی کہ وہ دعائیں بھی مانگتے ہیں، اللہ پاک سے محبت بھی کرتے ہیں، مگر یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ ہم رد نہ کر دیے جائیں۔ پھر رعب کا لفظ آتا ہے، اور اللہ پاک یہ لفظ استعمال فرماتے ہیں کہ قذف فی قلوبہم الرعب، کہ ہم نے دشمنوں کے دلوں میں ایمان والوں کا رعب ڈال دیا تھا، تو ایسا خوف کو جو دل کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ اشفقہ کا لفظ آتا ہے، اور اشفق کہتے ہیں ایسے خوف کو کہ جو آپ کو اپنے پیاروں کے بارے میں محسوس ہوتا ہے کہ میرے بچوں کو کچھ نہ ہو جائے، میرے ماں باپ کو کچھ نہ ہو جائے، جیسے کہ اردو میں ہم شفقت یا شفیق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ اشفقہ سے بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو وجف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ ایسا خوف ہوتا ہے کہ جو انسان کے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیتا ہے، اور یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ دنیا میں انسان تھوڑی دیر کے لیے اس کیفیت میں آتا ہے، پھر دل کی دھڑکنیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، مگر یہاں پہ لفظ واجفہ استعمال کیا گیا ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے کہ جب وہ دل دھڑکنے شروع ہوں گے تو پھر مسلسل دھڑکتے ہی رہیں گے، پھر ان کے دل کی دھڑکنیں دوبارہ سنبھل نہیں سکیں گی۔
پھر آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ابصار ہوا خاشیہ، اور ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہاں پہ بڑا پیارا معنی جو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہا گیا کہ ان لوگوں کی آنکھیں، بلکہ یہاں پہ نسبت دلوں کی طرف کی جا رہی ہے کہ ان دلوں کی آنکھیں جو ہوں گی وہ بھی جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہاں پہ اہل علم یہ بات فرماتے ہیں چونکہ آنکھوں کا اور دل کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے، جو انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے اسی کے اثرات انسان کے دل کے اوپر بھی جاتے ہیں۔ اس لیے آپ قرآن پاک میں بہت جگہ ایسا ہوگا کہ آپ دیکھنے کا اور دل کا تعلق آپس میں بار بار دیکھیں گے۔ لہٰذا انسان جب ایمان کی نظر سے زمین، آسمان کو، سورج، چاند، ستاروں کو، ان تمام تخلیقات کو دیکھتا ہے تو اس کے دل کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن جب انسان انہی آنکھوں سے ان تمام چیزوں کی تباہی کو دیکھے گا تو اس کا اثر بھی اس کے دل کے اوپر جا کے پڑے گا۔ لہٰذا انہی دو اعضاء کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ دل دھڑک رہے ہوں گے اور آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور دنیا میں یہی دو چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بہتر یا پھر کسی قسم کی آزمائش لے کر آتی ہیں۔ انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے اور آزمائش دل کے اوپر آتی ہے۔ یہ بڑا خوبصورت انداز ہے قرآن پاک کا کیفیات کو بیان کرنے کا۔ اور پھر آیت نمبر 10 میں جو کافروں کا بہت بڑا اعتراض ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ لٹائے جائیں گے۔ آیت مبارکہ میں یقولون کا لفظ آ رہا ہے، اور یقولون جو ہے وہ گرامر کے لحاظ سے مضارع کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، یعنی کہ ان کا مسلسل اور بار بار ایک ہی اعتراض تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ پھر آیت مبارکہ میں دو اہم الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک مردودون اور ایک حافرہ۔ مردودون جو ہے یہ مردود کی جمع ہے، اور اردو زبان میں اس کو کہا جاتا ہے رد کر دینا، لٹایا جانا۔ شیطان کو بھی مردود کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے لٹا دیا گیا ہے، لہٰذا کسی چیز کو ریجیکٹ کر دینا، واپس کر دینا، یہ مردودون ہے۔ دوسرا لفظ حافرہ ہے، حافرہ حفر سے ہے، اور حفر کا مطلب ہوتا ہے کھدائی کرنا، گڑھا کھودنا، اور گھوڑے کے کھر کے لیے بھی حفر کا لفظ بولا جاتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بعض اوقات گھوڑا کھڑا ہوتا ہے تو اپنے پاؤں سے زمین کے اندر جو ہے وہ کھدائی کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بھی اہل علم فرماتے ہیں کہ گھوڑے اور اونٹ کے پاؤں کے جو نشانات زمین کے اوپر پڑ جاتے ہیں ان کو بھی حافرہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ قدموں کے نشان بعض اوقات انسان کی رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں کہ اگر انسان کو واپس کسی راستے کو تلاش کرنا ہو تو ان جانوروں کے قدموں کے نشانات سے انسان جو ہے واپس راستے کی طرف پلٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ کھوجی حضرات جو ہوتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں نا کہ پاؤں کے نشانات سے جو ہے وہ راستے کو تلاش کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ آیت مبارکہ کا معنی کیا بنتا ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جہاں سے ہم چل کر آئے ہیں کیا انہی نشان قدم پہ ہم واپس لٹا دیے جائیں گے؟ گویا اہل علم یہ بات فرماتے ہیں کہ انسان جو یہ زندگی گزار رہا ہے یہ دنیا میں اپنے کچھ نشان چھوڑ کے جا رہا ہے، کہ جیسے جانور اپنے قدموں کے نشان چھوڑ کر جاتا ہے، اور پھر حفرہ سے یہ معنی بھی آتا ہے کہ کھدائی کرنا، مٹی کو نکالنا، کہ انسان خاک ہے اور وہ خاک ہی میں واپس لوٹ جائے گا۔ پھر کافروں کا ایک اور بڑا اعتراض آیت نمبر 11 میں کہ اِنَّا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کہ جب ہم کھوکھلی ہوئی ہڈیاں ہو جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے۔ یہاں پہ ہڈیوں کے لیے ناخرہ کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، ایسی ہڈی کو کہا جاتا ہے جو بہت بوسیدہ اور پرانی ہو جائے، یہاں تک کہ اس کے اندر سوراخ ہو جائیں، اور جب اس کے اندر سے ہوا گزرتی ہے تو ایک طرح کی آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو نخرہ کی کیفیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے خراٹے لینے کو بھی نخرہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ جو ناک کی ہڈی کے درمیان سے جب ہوا گزرتی ہے تو جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو خراٹا کہا جاتا ہے، اور ناک کی ہڈی کے درمیان میں بھی گیپ ہوتا ہے، تو گویا کہ سراغ والی ہڈی، بہت بوسیدہ اور بہت پرانی ہڈی کو نخرہ کہا جاتا ہے۔ تو کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ انسان فنا ہو کے قبروں میں نہ جانے کتنے عرصے صدیوں تک پڑا رہتا ہے، تو کیا ایسی ہڈیاں دوبارہ انسان بنا دی جائیں گی؟ تو آیت نمبر 12 میں ان کا طنز بیان کیا جا رہا ہے، کالو تل کا ایدن کرۃ خاسرہ، کہ اگر ایسا ہوا بھی کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو یہ ہمارا اٹھایا جانا تو بہت خسارے کا ہوگا۔ اب مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ پچھلی ہم 3 آیات کو جب ملا کے دیکھتے ہیں تو ایک مرتبہ یقولون آ گیا کہ وہ لوگ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، تو دوبارہ یہاں پہ کالو کا لفظ لانے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ پھر یہ بات کہیں گے کہ ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے کہے ہوئے جملے آخرت میں بہت یاد آئیں گے۔ کالو، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا لوٹنا تو بہت خسارے کا لوٹنا ہوگا، تو وہ جو کہتے تھے، وہ جو باتیں دنیا میں کرتے تھے، وہ جو جملے سنایا کرتے تھے، اپنی مجلسوں میں باتیں کیا کرتے تھے، تو انسان کو انسان کے ہی جملے وہاں پہ سنائے جائیں گے۔
گویا کہ انسان کے الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان الفاظوں کا بوجھ بھی انسان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اچھے ہوں گے تو اس کا اجر، اور اگر وہ الفاظ برے ہوں گے تو ان کا وبال بھی ہوگا۔ پھر آیت مبارکہ میں کرہ کا لفظ لایا گیا ہے۔ کرہ کے اندر حملہ کرنے کے معنی آتے ہیں، اور وہ کیسا حملہ ہوتا ہے کہ کوئی آئے، اٹیک کرے اور پھر بھاگ کے واپس چلا جائے، جو عموماً ڈاکوؤں کا ایک انداز ہوتا ہے کہ کسی جگہ جاتے ہیں، تباہی مچاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، تباہی مچاتے ہیں۔ تو اس لفظ کو کرہ کہا گیا ہے، جیسے کہ ہم اردو زبان میں مکرر کا لفظ بولتے ہیں کہ ایک بات کو بار بار دہرانا، ریپیٹ کرنا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی حیدر کرار کہا جاتا ہے، کیونکہ بدر کے بعد سے لے کے آخری جنگ تک آپ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ لڑتے رہے۔ پھر آیت مبارکہ میں ان کا یہ کہنا کہ خاص سرا کہ اگر کبھی ایسا حملہ ہم پر ہوا ہی اور اگر ہمیں ایسا لوٹنا ہی پڑ گیا تو پھر تو یہ بڑے خسارے کا ہوگا، ہمیں بہت نقصان دیکھنا پڑے گا۔ تو اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک ان کے اس تحقیر آمیز جملوں کا جواب دے رہے ہیں۔